यूहन्ना की इंजील है और उसका 10वां बाब है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। और इसी बाब की जो है वो 10 आयत को पढ़ते हैं, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और इसी चैप्टर की 15 आयत को पढ़ते हैं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि वो अच्छा चरवाहा है। अब यीशु का कहने का मकसद जो है कुछ और है और हम जो है वो इसको कुछ और समझते हैं, क्योंकि मैं भी आप में से ज़्यादा तो लोग यीशु ने जो बातें की हैं एक भी उनमें से आप ना समझते हो। बस ये यकीन कर लिया, अच्छा यीशु ने ये कहा कि मैं रोटी हूँ तो इसका मतलब है जी उसने कह दिया वो जीवन की रोटी है। तो लेकिन यीशु का हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं था। या उसने कहा कि मैं पानी हूँ तो उसका मतलब जी हाँ जी वो ज़िंदगी का पानी है। नहीं नहीं, यीशु ने ये सारी बातें किसी चीज़ के लिए कही। अदरवाइज़ यीशु तो इंसान थे, वो पानी तो थे नहीं, ना वो रोटी थे। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते नहीं हैं, ना हमें इसकी समझ लगती है। बस ऐसे ही जो सुन लिया बस उसी पर गुजारा करते हैं। अब यीशु ने ये क्यों कहा कि वो अच्छा चरवाहा है, इसकी वजह क्या है? खुदाम यीशु का ये कहने का मतलब बहुत ही गहरा है, क्योंकि जिन लोगों को यीशु मसीह बता रहा था उन लोगों के नज़दीक चरवाहा होने का मतलब बहुत ही ख़ास था, बहुत ही गहरा था। हमारे नज़दीक इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे नज़दीक शायद ये चीज़ें अहम भी ना हों। ठीक है जी, यीशु ने कह दिया कि वो चरवाहा है तो वो चरवाहा है। लेकिन क्यों उसने अपने आप को चरवाहे से तशबीह दी और क्यों उसने कलीसिया को भेड़ों से तशबीह दी? कि उसकी कोई वजह है। और यीशु मसीह की कोई तालीम जो है वो नया अहदनामा की नहीं है। कोई भी यीशु मसीह ने बात जो है वो नया अहदनामा में कोई नई नहीं की। सब पुराने अहदनामा की बातें यीशु मसीह ने जो है वो बताई, प्रीच की, लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। हमें यीशु मसीह के बारे में ना कुछ पता ना कुछ जानना चाहते हैं। हमारे लिए शायद सब कुछ जो है वो दुआ ही है, हमारे लिए सब कुछ जो है जो हम कर रहे हैं वही है। खुदावंद यीशु को हम पहचानना नहीं चाहते और यही वजह कि हम यीशु की कुर्बत में, यीशु की नज़दीकी में बढ़ते नहीं हैं। और खुदावंद यीशु की कुर्बत में बढ़ने का मतलब यही है कि जिन पर वो फजल करता है हर शख्स उसमें जो है वो नहीं बढ़ सकता। बाइबल ये कहती है। और यीशु ने कहा कि जितने लोगों को बाप मेरे पास भेजता है वही मेरे पास आते हैं। कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं आता कि जिसने यीशु पर ईमान ले आया तो वो समझे कि मैं यीशु मसीह के करीब चला जाऊंगा तो इसका मतलब है कि ठीक है मैं भी यीशु को जान लेता हूँ। नहीं, जिन पर बाप फजल करता है या रहम करता है। यीशु ने जब ये कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ तो उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा भेद है। दरअसल यीशु ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी अलूहियत को या अपनी डिविनिटी को बयान कर रहा था कि वो खुदा है। यीशु की ज़्यादातर ज़िंदगी के जितने भी वाक़यात हैं वो बस इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं कि उसने इसराइल में जो है वो अपनी अलूहियत या डिविनिटी को ज़ाहिर करने के लिए प्रीच किया। जितनी भी तमसीलें उसने दी, जो कुछ भी उसने कहा, वो सब जो है वो उसकी डिविनिटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इसलिए आज हमारे लिए यीशु कोई ख़ास चीज़ नहीं है क्योंकि हम उसकी कभी उस तरह तलाश करते ही नहीं हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का सबब बनेगा क्योंकि हम सोचते हैं हमें यीशु के बारे में सब पता है लेकिन हमें यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये है, यीशु ने जब ये कहा कि वो अच्छा चरवाहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो ये लोगों को बताना चाहता था कि वो खुदा है। लेकिन किस तरह, कैसे? हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में एक चैप्टर है, एक ज़बूर है जो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा
پڑھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ زبور سب سے زیادہ غلط اس کی تفسیر اور ترجمہ کیا جاتا ہے۔ زبور 23 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب 23 زبور جو ہے اس کی 6 ورسز ہیں، 6 آیات ہیں، اور 6 کی 6 آیتوں میں، اب یہ جو میں باتیں کرنے لگا غور کے ساتھ سنیے گا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ زبور کی کتاب میں 23 زبور میں کتنی ورسز ہیں؟ 6 آیات ہیں، اور ان کی 6 جو ورسز ہیں، ہر ورس کی لائن میں، ہر ورس میں جو ہے وہ خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبور بھیڑوں کے لیے ہے، لیکن یہ زبور دراصل چرواہے کے لیے ہے۔ بھیڑوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، نہ کوئی بھیڑوں کی اس میں کارکردگی ہے، نہ بھیڑوں کی خصوصیات کے بارے میں، صرف یہی بتایا گیا ہے کہ چرواہا کیا کرتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اس زبور کی تفسیر کیوں صحیح نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ، سب سے پہلے تو یہی پتہ نہیں کہ یہ بھیڑوں کے بارے میں ہے یا چرواہے کے بارے میں ہے۔ یہ چرواہے کے بارے میں ہے، بھیڑوں کے بارے میں نہیں ہے۔ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور صدیوں سے ہم جو ہے وہ جھوٹ سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ زبور کہتا کیا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، سب سے پہلے لفظ ہے خداوند میرا چوپان ہے، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبور خداوند یا چرواہے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے، وہ سے مراد یہ ہے، یہ پھر خدا کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی آیت میں اور اس کی دوسری آیت میں بھی کس کا ذکر ہے؟ چرواہے کا، خداوند کا۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، پھر خداوند کا ذکر ہے۔ میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، پہلی آیت۔ اور یہاں پر کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ خدا کی طرف۔ دوسری آیت میں لکھا وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ مجھے، وہ کون ہے؟ اوبیسلی شیپرڈ، اوبیسلی خداوند۔ اور پھر دوسری آیت کی دوسری لائن میں لکھا وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، وہ یعنی کہ خدا کی بات ہو رہی ہے، چرواہے کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری آیت میں لکھا وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ کون؟ وہ چرواہا، شیپرڈ، یہوہ۔ وہ مجھے، اب تیسری آیت کی دوسری لائن میں لکھا وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، وہ مجھے، پھر چرواہے کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھی آیت میں لکھا بلکہ ہاں موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو کون ہے؟ چرواہا، شیپرڈ۔ چوتھی آیت میں بھی ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ شیپرڈ کو، چرواہے کو۔ تیرے عصا تیری لاٹھی سے، تیرے کا مطلب یہ پتہ کس کی طرف ریفرنس ہے؟ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ چرواہے کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پانچویں آیت میں تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے، اس میں بھی چرواہے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا، اس میں بھی چرواہے کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں۔ پہلی 5 ورسز میں وہ چرواہے کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور 6 ورس میں، وہ آخری ورس میں یہ کہتا ہے کہ ان سارے حالاتوں کی وجہ سے مجھے یہی لگتا ہے اور میری یہی ڈیزائر ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اب یہ زبور کی تفسیر ہم کیوں غلط کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ جو زبور میں نے پڑھا ہے تو اس کی سبھی ورسز میں چرواہے کا ذکر ہے، نہ کہ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ یہاں پر بھیڑوں کا کوئی کردار ہے، بلکہ یہی لکھا کہ چرواہے کا کیا کردار ہے۔ اس کی گریس، اس کا لو، اس کی محبت، اس کا فضل، اس کا رحم جو ہے وہ اس سارے زبور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی تشریح کیوں غلط کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ اس زبور کا مطلب کیا ہے۔ اب سب سے پہلے جب ہم اس چیز کو سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں نا کہ خداوند میرا چھپان مجھے کمی نہ ہوگی، ہمارے سامنے پتہ کون سی چیز آتی ہے جو ہم نے سیکھا ہے؟ دنیا داری کی چیزیں، دنیا داری کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کمی نہیں ہوگی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چرواہے کی بات ہو رہی ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں۔ اور جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، کیا تفسیر کرتے ہیں؟ ہری ہری چراغ، جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہو، بلیسنگز ہو، ہر طرف گھاس ہو، ہر طرف جو ہے وہ پراسپیرٹی ہو، خوشحالی ہو۔
سنتے جائیں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے ایسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ پانی کثرت سے ہوتا ہے، چاہے اس کا روحانی پہلو لیں یا جسمانی پہلو۔ ہم اس طرح تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، ابھی میں صحیح تفسیر نہیں بتا رہا، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں، کرنا کیا ہے، بات یہ جی ہم موت کے وادی میں سے جب گزریں گے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف آپ اوپر والی بات کر رہے ہیں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عصا اور لاٹھی یہ دونوں جو ہے وہ جو گڈریے یا چوپان یا چرواہے تھے وہ اپنے ساتھ کیری کرتے تھے، اس کی بھی ہم اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھیڑیں جب بیابان میں جاتی ہیں تو حشرات وغیرہ یا مکھیاں وغیرہ ان کے اوپر بیٹھتی ہیں اور کبھی کبھی ان کے کانوں اور ناک کے ذریعے ان کے دماغ میں گھس جاتی ہیں اور وہاں پر انڈے دیتی ہیں اور انڈوں سے لاروے نکلتے ہیں اور وہ لاروے بھیڑوں کے دماغ کو کھانا شروع کرتے ہیں اور بھیڑیں تنگ آ کر اپنے سر کو جو ہے وہ چٹانوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ پٹکتی ہیں اور اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ زخمی کر لیتی ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں چرواہے کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ ان کے سروں پر تیل لگاتا ہے اور وہ چیزیں ان سے دور رہتی ہیں، اور یہ ہم اس طرح کی تفسیر نہیں کرتے۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو تفسیر کرتے ہیں یہ سراسر غلط تفسیر ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے، یہ داؤد نے جب زبور لکھا ہے نا، تو اگر میں نے کہا ہے نا یہ چرواہے کے بارے میں ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ریولیشن ہے، بید ہے خدا کا۔ اب ہم جو ہے وہ واقف ہی نہیں ہے یہ زبور لکھا کہاں پر گیا، اور دوسری بات ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب داؤد یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے، تو ہم اپنی سوچ سے جو ہے وہ تصویروں کو پورٹریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اچھا اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج تک آپ نے جھوٹ ہی سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر داؤد بھیڑیں چرانے جاتا تھا اس ایریا میں جو ہے کوئی خوشحالی یا کوئی بہت زیادہ گھاس یا پانی کے چشمے نہیں ہوتے تھے، وہ بنجر زمین تھی، بیابان تھا، اور وہ اس قدر جو ہے وہ اس ایریا میں جو ہے وہ چیزوں کی کمی تھی کہ وہاں پر انسانوں کا رہنا مشکل تھا تو جانوروں کا رہنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ لیکن اس ایریا میں ایک چیز تھی کہ جو وہاں پر بارش بہت کم ہوتی تھی، لیکن ہوا میں نمی کی وجہ سے جو ہے وہ مٹی کے کچھ ٹیلوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھاس تھوڑی بہت جو اگتی تھی۔ دراصل داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں لے کر جاتا ہے، وہ اس سپاٹس کی یا ان حصوں کی بات کر رہا ہے، نہ کہ جی وہ بڑی جی وافر مقدار میں گھاس ہوگی۔ کیوں یہ چوپان کے بارے میں ہے؟ کیونکہ چوپان یا چرواہے کی اس میں محنت، کاوش، محبت، گریس، فضل اور چیزوں کے بارے میں جاننے کے بارے میں جو ہے وہ چرواہے کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ جب زبور لکھا گیا نا تو شاعری کی ایک صفت ہے کہ آپ کسی بھی زمانہ کو ایک لائن میں یا دو لائنوں میں جو ہے وہ قلم بند کر سکتے ہیں، شاعری کی یہ صفت ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ایک پرت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور اس طرح جو ہے وہ پرتیں جو ہے وہ کھلتی جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ جب آپ اس علاقے کے بارے میں جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ چرواہے کو پتہ کہ پانی کہاں پر ملے گا، وہاں پر گھاس ملتی نہیں ہے، چرواہے کو پتہ ہے کہ گھاس کہاں پر ملتی ہے، اور اس بیابان میں بھیڑوں کے لیے صرف ایک ہی امید ہوتی ہے اور وہ صرف چرواہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بڑی برکت ہوگی، نہیں نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے۔ اس بیابان میں رہ کر جو ہے چرواہا ان کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہیں وہ مہیا کرتی ہے، لیکن رہتی وہ اسی بیابان میں، چرتی اسی بیابان میں ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بیابان میں شیر یا اس طرح کے جو جنگلی جانور ہیں جو بھیڑوں کو کھاتے ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں،
اور چرواہا ان کے درمیان ہی جو ہے وہ ان کو ایسے سپاٹس یا ایسی جگہوں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر گھاس ہے، لیکن جو ہے وہ بھیڑیں نہیں ڈرتی کیونکہ وہ چرواہے پر بھروسہ کر رہی ہوتی ہیں۔ سو اس زبور میں سارا کچھ چرواہا ہی ہے، بیڑوں کا کوئی نہیں ہے، بیڑیں جسٹ اس کو فالو کرتی ہیں، وہ اس پر بھروسہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور ہم اس کی جب تفسیر کرتے ہیں، بیڑا غرق کیا ہوا ہے آدموں نے، خداوند ہمارا چھپانا میں کمی نہیں ہوگی، او بھائی پہلو ویکھتے لو یہ بیک گراؤنڈ کی ہے، جتھے دی گل ہوئی ہے اوتھے تے زندگی گزارنی مشکل ہے۔ کمی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں گے، کمی کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے چرواہا اس کریٹیکل سچویشن میں یا جگہ پر آپ کو آپ کی ضروریات مہیا کرتا ہے بیڑوں کی۔ یہ اصل میں اس زبور کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ جو ہری ہری چراگاہیں ہیں ہمیں سمجھ کی پتہ کیوں نہیں لگتی؟ ہماری ایک سوچ ہے کہ بڑی وافر مقدار میں نہیں، جب آپ بیابان میں جہاں پر پانی کی ایک بوند بھی بہت قیمتی ہے تو وہاں پر آپ کو 2-4 بوندیں اگر مل بھی جاتی ہیں تو وہ آپ کے لیے خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ جب میں پڑھ رہا تھا مجھے حیران کی ہوئی کہ ہم آج تک کبھی سوچتے ہی کیوں نہیں ہیں، اور جو ہم پرانے عہد نامہ کی بڑی بات کرتے ہیں بلیسنگ یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ ہے، تو جب آپ داؤد کے اس زبور کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا جو ہے وہ انہی حالات میں جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، مہیا بھی کرتا ہے اور ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ اور یسوع المسیح نے اس لیے جو ہے وہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ یہ خداوند یسوع کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یسوع نے اگر کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بس اپنے آپ کو چرواہا بنا رہا تھا، وہ چرواہا نہیں تھا، وہ تو ربی تھا، وہ تو استاد تھا، خدا کا بیٹا تھا، چرواہا نہیں تھا۔ لیکن یہودیوں کو اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ 23 زبور کو پڑھو، اس میں ہر آیت میں ہی سنبھالتا ہوں، میں ہی کیئر کرتا ہوں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، سو میں اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہاں داؤد یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، داؤد اپنے آپ کو بیڑ جو ہے وہ اس زبور میں سمجھتا ہے اور چرواہا یہوہ کو۔ سو یسوع نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ ہوا میں نہیں کہیں، لیکن ہمارے لیے وہ ایسے ہی ہے، بس ٹھیک ہے جی یسوع نے کہا تھا بس کیا تھا۔ ایسی جگہ پر جہاں پر خوراک، ایسی جگہ پر جہاں پر چیزیں بہت ہی محدود ہوتی ہیں، بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اور اس جگہ پر بیڑوں کے لیے چیزوں کو مہیا کرنا یہ چرواہے کا کام ہے، اور بیڑیں جو ہے وہ اس پر صرف یقین کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور وہ اتنی خطرناک وہ جگہ ہے، جب آپ دیکھیں گے بنجر علاقہ ہے اور پہاڑیاں بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، اور اگر کسی غلط راستے کا انتخاب اگر چرواہا کر لیتا ہے تو یہ زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے، لیکن بھیڑیں چرواہے پر بھروسہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس لیے کہ یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، مجھے پتا تھا کہ کون سا راستہ ہے اور اس راستے پر میں اپنی بیڑوں کو لے کر جاؤں گا تو وہاں پر ان کو خوراک ملے گی، یا وہ گرینری یا وہ جو ہے وہ گھاس وغیرہ کا حصہ ملے گا۔ تو اس نے دراصل اپنی زندگی کے حالات کو جو ہے وہ ان 6 آیتوں میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب بیڑیں چراتا تھا جاتی جولیت کو مارا، پھر بہت سال تک گمنامی میں رہا، پھر میں صرف یہودا کا بادشاہ بنا، پھر اسرائیل کا وغیرہ وغیرہ۔ سو اس نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ سارے کچھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لکھ دیے، اور آج ہم اس 23 زبور کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں شاید یہی حوالہ یاد کیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہی سب سے زیادہ جو ہے وہ غلط سنایا جاتا ہے۔ یہ خداوند کی وفاداری ہے، چرواہے کی وفاداری ہے جو اس سارے زبور میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے خدا یسوع نے کہا کہ وہ اچھا چرواہا ہے، کیونکہ یسوع المسیح یہودیوں کے سامنے
بتا رہے تھے کہ 23 زبور میں جس چرواہے کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں۔